खुदावंद मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हां, खुदावंद ही की आस रख। आज फिर उसका एहसान हुआ है, उसकी मेहरबानी हुई है मुझ पर कि मैं आपको खुदा के प्यार की याद दिला रहा हूं। और खुदा का शुक्र हो आपके लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कलाम जिंदगी प्रोग्राम। ऐसा कलाम जिसके वसीले से सुनते सुनते ईमान पैदा होता है खुदा यीशु मसीह पर, जो खुदा का प्यार है। और फिर जब उसको अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं तो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है प्यार की वजह से। एक नहीं, अनेक, बहुत सी ऐसी गवाहियां खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में हैं और तमाम दुनिया में जिंदा गवाहियां हैं जो ये बता रहे हैं कि उसके प्यार पर यकीन लाकर जिंदगी बदल गई है, माला माल हो गए हैं। आज आपके लिए मौका है। खुदा के कलाम में ये सिखाया जाता है कि खुदा की शुक्रगुजारी करना ज़रूरी है, अच्छा है, मुबारक है। और ये भी सिखाया जाता है कि हमें एक दूसरे के शुक्रगुजार होना चाहिए। तो जहां मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं इस मौके के लिए, इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करना चाहता हूं कि खुदा ने आप में से बहुत से ऐसे भाइयों को उत्साह किया, ऐसे उनकी बात दिल में डाली कि वो फोन करें। मुझे उनके दुख सुनने का भी मौका मिला, उनके साथ दुआ करने का मौका मिला। लेकिन खुदा का शुक्र है, बहुत से ऐसे भाई बहन जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, मेरे साथ दुआ की फोन पर, बड़ी बरकत मिली मुझे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि सुनते सुनते खुदावंद यीशु मसीह का कलाम उन्हें शिफा मिल गई। मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, कभी शायद देख भी ना सकूं, लेकिन जिसने आपको शिफा दे दी, जिसने आपको चंगाई दी, मदद कर दी, वो आपको बहुत प्यार करता है, आपको देख रहा है, आज देख रहा है। मुझे मालूम नहीं आज कितने भाई ऐसे होंगे, ऐसी बहनें होंगी जो आज के कलाम को सुनकर ऐसा महसूस करेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये तो मेरे लिए है, मुझे इसकी ज़रूरत है। और मेरी दुआ यह है कि फिर आप उस खुदावंद यीशु की हुजूरी महसूस करें अपनी जगह, जहां भी बैठे सुन रहे हैं। आपको ऐसा लगे कि वो है वहां, क्योंकि उसकी आवाज़, प्यार की आवाज़ आपके दिल में पहुंचेगी और फिर आप उस पर विश्वास करके, भरोसा करके, तवक्कुल करके उसे कहना, शुक्रगुजारी के साथ कहना, नम्रता और हलीमी के साथ कहना, क्या है खुदावंद तेरा शुक्र है
تیرے پیار کے لیے. تیرے پیار کے چمتکار عجیب ہیں, تیری محبت کے معجزات انسان کی سمجھ سے باہر ہیں. مجھے ضرورت ہے تیری. اور پھر آپ دیکھنا, پھر آپ دوسروں کو گواہی دیں گے. دوسرے آپ کی گواہی سن کے خدا کا کلام پڑھیں گے, مانگیں گے آپ سے, آپ دے دینا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے انجیل تو آپ مجھے فون کرنا, میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ دے دینا. خداوند آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا آج, یہ سچ ہے. میں آپ کو خداوند کے کلام میں سے سناتا ہوں ایک بہن کی کہانی. ہائے ہائے, بہت ہی دکھ بھرا حال ہے اس کا. کوئی سننے والا نہیں اس کی, اب اس کا دکھڑا دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اسی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں سے سن لیا اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں, جس کا کوئی دکھ دیکھنے والا نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح کو چھو دیا اس نے, چھوٹ گئی, اور اس کے وسیلے سے جو کمال خدا کے پیار کا اس کی زندگی میں ہوا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. سنو, میں آپ کو سناتا ہوں. یہ مرقس کی انجیل میں سے میں پڑھ رہا ہوں. پھر سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو آپ دیکھنا, خود پڑھنا اس کو. نہیں ہے تو فون کر کے مانگ لینا, بتا دینا, میں آپ کو بھیج دوں گا, بڑی خوشی سے بھیج دوں گا. اور پھر آپ کو کوئی فون نہیں کرے گا, کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا کسی بات کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. اس سے نہ ڈرنا کہ اگر آپ کا فون ہی آ گیا تو آپ کو بار بار فون کیا جائے گا اور آپ سے کچھ مانگا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہیں, ہم تو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ دعا کیجئے, اس کی مہربانی سے جب تک یہ خدمت چلے گی میں خوشی سے ہی خدمت کرتا رہوں گا. لیکن آپ جب فون کریں گے تو یہ نہ سوچنا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی چٹھیاں آئیں گی, کوئی پریشان کرے گا. ایسا نہیں ہوگا. سنیے, پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی, اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. ایک ہی جملے میں کتنی باتیں بتا دیں. یسوع کا حال سن کر یسوع کے بارے میں سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو, کپڑے کو چھوا, کیونکہ وہ یہ کہتی تھی, دل میں کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی, اگر میں اس کا کپڑا ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یہ کہہ رہی تھی دل میں. یہ ایمان پیدا ہو گیا تھا سن کر. وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور فوراً اس کا خون بہنا بند ہو گیا, اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں اس بیماری سے چھوٹ گئی, میں نے اس بیماری سے شفا پائی. یسوع نے فوراً اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی, شکتی نکلی, اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا, کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا, تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے, پھر تو کہتا مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی, چاروں طرف دیکھا تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا, جس نے اسے چھوا تھا, اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا. اس نے اس سے کہا, بیٹی بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی, سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے. کتنی باتیں اس بہن کے بارے میں, اس عورت کے بارے میں بتا دی گئی ہیں. دیکھو, بیچاری کی تندرستی جاتی رہی. کوئی ایسا وقت ہوگا جب بہت تندرست ہوگی, بڑی خوش ہوتی ہوگی, سب دیکھتے ہوں گے, جوانی دیکھ کے سبھی خوش ہوتے ہیں, آدمی کی, عورت کی تندرستی کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں, سب خوش ہوتے تھے. جاتی رہی
اور بیماری بھی ہوئی تو ایسی بیماری ہوئی جو نہایت گندی، ناپاک، جس کی وجہ سے نہ تو گھر میں اس کے لیے جگہ، اسے اپنا الگ رہنا پڑتا ہوگا، خدا کے گھر جا ہی نہیں سکتی کیونکہ ناپاک ہے، نہ اپنے گھر میں جگہ اسے، نہ خدا کے گھر میں اس کے لیے جگہ۔ ان کے ایمان کے مطابق، ان کے دھرم کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق وہ ناپاک ہے، کہاں جائے، کیا کرے؟ تندرستی جاتی رہی ہے، بڑی امید سے ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی، حکیموں کے پاس، کہ آرام ملے گا۔ آرام کیا ملنا تھا؟ یہاں لکھا کہ اس کی تکلیف بڑھ گئی، طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی تھی، سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ بیماری زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، تندرستی گئی۔ پیسے سے امید تھی کہ میرے پاس پیسہ ہے، علاج کرا لوں گی، وہ بھی گیا۔ جن ڈاکٹر سے امید تھی، طبیبوں سے، حکیموں سے امید تھی، وہاں سے نا امیدی ہوئی ہے، اور وہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، گندی بیماری ہے، کوئی پاس آنے کو تیار نہیں۔ وہ کسی کو کیا سنائے اپنا دکھڑا، ایسا دکھڑا جو کسی کو سنا نہ سکے، ایسی تکلیف جو کسی کو دکھا نہ سکے۔ یہ حال ہے اس بہن کا، لیکن خدا کا شکر ہو، اس کے لیے یہ لکھا ہے، یسوع کا حال سن کر۔ معلوم نہیں کس نے اس کو بتا دیا، کسی نے تو بتایا ہوگا۔ جب سنا کہ ایک ہے، اس پہ دو باتیں، اس کی شکتی، اس کی قوت انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن ایک عجیب بات اس میں یہ ہے کہ اس کی محبت بھی بڑی عجیب ہے۔ وہ کسی کو دھتکارتا نہیں، ایسا ایمان پیدا ہو گیا کہ وہ مجھے یوں نہیں کہے گا کہ مجھے مت چھو، مجھے دھتکارے گا نہیں، اور یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ اگر میں اسے چھو لوں گی تو چھوٹ جاؤں گی، اچھی ہو جاؤں گی۔ اس سننے سے ایمان پیدا ہو گیا، سن کر آئی، اور دیکھو پیچھے سے آئی بھیڑ میں، اور آ کے کپڑا چھو لیا، اور لکھا کہ اس نے چھوا، چھوٹ گئی، اسے اپنے بدن میں محسوس ہوا اسی وقت کہ مجھے شفا مل گئی۔ اب دیکھیے یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے جو خداوند نے کی ہے۔ سطحی طور پر ویسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ تو اچھا کام نہیں کیا خداوند نے، لیکن اس کے پیچھے بڑا خدا کا پیار ہے اور خدا کا ایک مقصد ہے۔ اچھا تھا چلی جانے دیتا، عورت ذات تھی، خداوند کو چاہیے تھا کیا سب کے سامنے وہ بتائے، چھپ گئی، چھو لیا، چھوٹ گئی، چھپ گئی۔ لیکن خداوند نے چاروں طرف دیکھا، شاگردوں سے پوچھا کس نے مجھے چھوا؟ اب شاگرد کہتے یہ بھی کوئی بات ہے، کس نے چھوا؟ یہاں اتنی بھیڑ ہے، سب تیرے اوپر گرے پڑ رہے ہیں۔ کہتا نہیں، کسی نے چھوا ہے، سب چھو رہے ہیں، ان کے چھونے میں اور اس کے چھونے میں بڑا فرق ہے۔ کسی نے مجھے اس طرح چھوا ہے کہ میری قوت نکل کے اس میں گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ چھپ نہیں سکی، دیکھا ڈرتی اور کانپتی ہوئی اس کے پیروں میں گر پڑی، اور سارا حال سچ سچ کہہ دیا، سب آدمیوں کے سامنے کھلے عام بتا رہی ہے کہ مجھے کتنی گندی بیماری تھی، اپنی بیماری کا اقرار کر رہی ہے سب کے سامنے۔ پھر یہ بھی بتا رہی کہ مجھے کسی نے بتا دیا تھا، تیرے بارے میں بتایا تھا، تو بڑے وشواس سے آ گئی تھی، میں چھو لیا، میں چھوٹ گئی، سچ مچ چھوٹ گئی۔ کیسی پیاری بات خداوند نے اس کو کہی۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں چھوا تو نے مجھے بھرشٹ کر دیا،
तूने मुझे नापाक कर दिया, तू तो नापाक औरत है, जिस जगह बैठ जाए वो जगह नापाक, जिस चीज को छू दे वो चीज नापाक, ना तू घर में पाक है ना खुदा के घर जा सकती, तू तो नापाक औरत है, तूने मुझे क्यों छुआ? खुदावंद यीशु मसीह उसको कहता, बेटी जिसे कोई छूने को तैयार नहीं, उसे खुदावंद यीशु कहता, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, सलामत चली जा, अब इस बीमारी से बची रहे, अब तू छूट गई है, अब ये बीमारी तुझे छूने नहीं पाएगी, तूने मुझे छू लिया, अब ये बीमारी तुझे छूने नहीं पाएगी, जा बेटी है तू, तेरा मेरा एक रिश्ता पैदा हो गया है, तूने मुझे क्या छू लिया, मेरी कुव्वत निकली है तेरे अंदर गई है, उस ताकत से यही नहीं कि तू बीमारी से छूट जाएगी, तू सलामत रहेगी, तू बची रहेगी, ये कुव्वत तुझे आज शिफा दे रही है और हर रोज तेरे अंदर ताकत बनती चली जाएगी, बेटी सलामत चली जा। कुछ सबक हैं जो यहां से हम सीख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसको सामने बुलवाया है, उसकी वजह यह है कि गवाही देना बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि दूसरे लोगों को मालूम हो कि एक है जो हमें प्यार करता है, एक है जिसकी शक्ति अपरंपार है, जिसकी कुदरत बेहद है। यह पता लगना चाहिए लोगों को, मालूम नहीं है, इसलिए उसको सामने लाके कहा। जब उसने यह सवाल पूछा था किसने मुझे छुआ है, तो क्या उसको मालूम नहीं था? मालूम तो था। यह भी मालूम था कि कुव्वत ताकत उसमें से निकली है। यहां एक सबक है जो सिखाया जा रहा है, मुझे उसे सीखने की जरूरत है। प्यारे भाई प्यारी बहन, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो आप भी देख लीजिए कि यहां एक सबक है। अगर आप उसे छूना चाहें तो कैसे छूना चाहिए, किस तरह छूट सकते हैं आप बदरूहों से, बीमारियों से, मुसीबतों से, गुनाह से कैसे छूट सकते हैं। यहां इस औरत की जिंदगी को सामने लाके हमें सिखाया जा रहा है। पहली बात यह है कि उसने उसे छुआ है जिसे छूना चाहिए। वहां पर तो और बहुत से आदमी थे, बड़े बड़े आलिम खड़े थे, वहां बड़े बड़े धार्मिक लोग खड़े थे, वहां तो भीड़ लगी हुई थी लोगों की, लेकिन इसको मालूम था कि किसे छूना चाहिए। खुदावंद यीशु को छुआ उसने, जिसके बारे में बताया गया था उसे छुआ है, जिसकी बात सुनकर ईमान पैदा हो गया था उसे छुआ है। दूसरी बात, बड़े ईमान के साथ उसने छुआ, इस ईमान के साथ कि अगर मैं छू लूंगी तो छूट जाऊंगी, छूट जाऊंगी, मैं छूट सकती हूं। मैं हकीमों के पास गई हूं, मैं वेदों के पास गई हूं, मैं सियानों के पास गई हूं, मैं सब जगह गई हूं, मैं नहीं छूटी। मेरे पैसे से वो दौलतमंद हो गए हैं, मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा, लेकिन मेरा विश्वास यह है कि यह मुझे बचा लेगा। इस ईमान से उसे छुआ है कि ताकत निकली खुदा की। एक ऐसा ईमान भी है जिसकी वजह से खुदा की ताकत निकलती है, बह निकलती है, ईमान लाने वाली की जिंदगी तक पहुंचती है। कुव्वत मुझ में से निकली है, इसने मुझे ईमान के साथ छुआ है। उसको मालूम था कि किसको छूंगी मैं, किसको छूना चाहिए। आज आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का प्यार है उसका बयान किया जा रहा है। मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, जो खुदा का प्यार है, जो आपको प्यार करता है। आप उसे छू के देखिए, उसे कहिए कि खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, और इस यकीन के साथ, इस तवक्कुल और भरोसे और विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ छू लीजिए कि आए खुदावंद, मुझे पूरा ईमान है कि तू मुझे बचा लेगा। एक तीसरी बात यह है कि इस औरत ने यह समझ लिया था कि यही उम्मीद है, मेरी आखिरी उम्मीद, इसके अलावा और कहीं मेरी उम्मीद नहीं है। जब तक इंसान दो दिला होता है कि मैं ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, और हो सके तो यीशु मसीह को भी देख लूं आजमा के, हो सकता है कि कोई ना कोई तो इनमें से मुझे अच्छा कर ही देगा, चलो यीशु मसीह से भी दुआ कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस औरत को मालूम था कि किसे छूना चाहिए, इस औरत को मालूम था किस तरह छूना चाहिए, और इसको यह मालूम था कि यही है जिसे छूना चाहिए। सबको छू के देख लिया,
سب نے مجھے چھوا ہے، میں نہ چھوٹی. یہی ہے، بھیڑ میں سے اور کسی کو نہیں چھوا اس نے، اسے چھوا ہے جس کے لیے دل میں یہ وشواس پیدا ہو گیا تھا کہ اسے چھو لوں گی تو چھوٹ جاؤں گی. پیارے بھائی، پیاری بہن، مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے. کتنی چیزیں ہیں جن سے چھڑانے کے لیے خدا یسوع، خدا کا پیار گھر گھر آوازیں دے رہا ہے، گھر گھر یہ بات پہنچ رہی ہے. خدا کا شکر ہو، تمام دنیا میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ایک بچانے والا ہے، ایک پیار کرنے والا ہے، ایک نجات دینے والا ہے، وہ زندہ ہے. جو کوئی اس کے پاس آتا ہے کبھی نراش نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا. اس نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھے اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. سوال ہی نہیں اٹھتا، میں کبھی نکال نہیں سکتا. میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، میں تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں. میں تو دلوں کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں تاکہ کوئی کھول دے، میں آ جاؤں. وہ کیسے نکال دے گا؟ وہ تو نکالے ہوئے کو ڈھونڈتا پھرتا، جنہیں سب نے نکال دیا ہے انہیں ڈھونڈ رہا ہے. وہ انہیں آوازیں دے رہا، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آرام دیتا ہے وہ سب سے پہلے اس مصیبت سے جس کی وجہ سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. ہم اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر خوشی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے گناہ کی وجہ سے. سب سے پہلے تو وہ گناہ کو اٹھائے گا، یہ سب سے بڑا مرض ہے. اور جو گناہ کے نتیجے زندگی میں پیدا ہو گئے ہیں ان سے پھر وہ شفا دیتا ہے. جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے تو شیطان کے ساتھ ہو جائے گا. شیطانی طاقتیں اس میں آئیں گی، انہیں گھیر لیں گی، رات دن سو نہیں سکتے، گھر میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، جو کچھ بھی کر لو اس میں کامیابی نہیں ہے، سفلتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں کیا بات ہے، کیا پریشانی. اسے چھو لینے والے چھوٹ جاتے ہیں. یہ ساری دنیا کو سنایا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ خبر پہنچائی جائے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو سامنے بلایا ہے، اور اس کی گواہی کو سننے سے اور لوگوں میں ایمان پیدا ہو گیا. ایک اور بھائی تھا، اس میں ایمان پیدا ہو گیا تھا. اس کے گھر میں خداوند نے ایک معجزہ کر دیا اس کی گواہی کی وجہ سے. یہ بہت ضروری ہے کہ بتایا جائے. اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پیار سے آپ کا آدر ستکار کرتے ہوئے، نمرتا کے ساتھ آپ کو صرف یہی بتاتا ہوں کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو پیار کرتا ہے. اس پیار کی وجہ سے اس نے خداوند یسوع کو بھیجا ہے، وہ اس کا پیار ہے. دیکھو اس عورت کو کہتا بیٹی، اس میں پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک گندی عورت، ناپاک عورت، نا امید عورت ہے. اسے کوئی چھونے والا نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اس کو کہتا بیٹی. کتنا پیار ہے یہ! اسی لیے تو لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے پرمیشور کی سنتان بن جانے کا ادھیکار دیا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا. یہ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے. خدا کا جسمانی رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جسم، یہ تو بہت ہی مکروہ بات ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا بائبل میں. لیکن یہ ایک روحانی رشتہ ہے خدا کے ساتھ، وہ پیدا کر دیتا ہے بیٹی. اسی لیے جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا تو کہا تھا جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ. وہ تمہیں پیار کرتا ہے، باپ ہے، چاہتا ہے کہ تم اس کے نزدیک آؤ، چاہتا ہے کہ تم چھوٹ جاؤ، چاہتا ہے کہ تم سلامت رہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں خوشی ہو. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ نے سنا خدا کا کلام. اس عورت کی حالت دیکھی تھی کتنی دکھدائی. کون سنے اسے؟ آپ نے دیکھا خدا کا پیار کتنا عجیب اور کتنا مہان. یہ تو آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. جو چاہے قبول کر لے. آپ چاہو تو آج قبول کر لو، وہ تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ آپ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، خدا کے پیار کا پرچار
اس کی محبت کے معجزات جو لکھے ہوئے ہیں انجیل میں، ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں. ابھی آپ نے سنا، ابھی آپ نے دیکھا. پیارے بھائی، میرے پاس جو فون آئے، ای میلز بھی آئی ہیں، جس کسی نے یہ بتایا مجھے کہ انہوں نے خدا کے پیار اور اس کی طاقت کا تجربہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سنتے سنتے، جب میں نے ان سے کہا کہ یہ دعا کرو کہ پیارے خداوند یسوع، میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتی، تیرا میرے ساتھ کوئی شخصی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے دل میں آ. انہوں نے یہ دعا کی تھی کیونکہ وہ اندر آ کے کام کرتا ہے، باہر سے نہیں. اندر آ کے آتما میں کام کرے گا، روح میں کام کرے گا، اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے. عجیب قسم کی تسلی، خوشی، طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ابھی کچھ ہی دن ہوئے، مجھے بتایا گیا کہ وہ سو نہیں سکتے تھے گھر میں، اتنی شیطانی طاقتیں تھیں، بدروہیں تھیں وہاں. اور وہ کہتے ہیں کہ چیخ مار مار کے تو نکل گئیں وہ بدروہیں گھر میں سے. یہ کیسے ہوا؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہ تو خدا یسوع کرتا ہے. لیکن آتا ہے وہ اندر، پہلے دل میں آئے گا تو گھر میں اس کا اثر ہوگا. جب گھر میں اثر ہوگا تو ہر ایک برا اثر چلا جائے گا. میں آپ سے بنتی کر سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں، لیکن اس کا پیار آپ کو مجبور کر سکتا ہے. میری دعا ہے کہ اس کا پیار آپ کو مجبور کر دے. آپ یہ چھوٹی سی دعا کرو میرے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دعا کرنی چاہیے. جیسے میں نے کی ہے ویسے ہی آپ بھی کر لیں. مجھے یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ آئے پیارے خداوند یسوع، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے مگر تجھے جانتا نہیں. تو میرے دل میں آ، اندر آ، میرے اندر سے مجھے بدل دے، اندر میرے کام کر. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں اس پیار کے لیے جس کی وجہ سے میری زندگی پر اس کا رحم ہوا ہے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے کہ آئے خداوند یسوع میرے دل میں آ، وہ آ گیا ہے. اب آپ اس سے بات کرنا اور کہنا کہ اب تو میرے دل میں ہے، مجھے بتا کہ اب میں کیا کروں. مجھے سکھا کہ تیرا کلام کیسے پڑھوں، مجھے سکھا کہ تجھ سے کیسے بات کرنی چاہیے. یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں وہ خود پیدا کر دے گا. اور پھر جب وہ آپ کی زندگی میں یہ باتیں پیدا کرے گا تو دیکھنے والے دیکھیں گے اور کہیں گے، پوچھیں گے آپ سے، ہمیں بھی بتا، ہمیں بھی بتا بھائی، ہمیں بھی بتا بہن، یہ تیری زندگی پر برکت کیسے برس رہی ہے، یہ کیسے تیری زندگی بچ گئی. آپ بتائیں گے، وہ بھی بچیں گے. خدا آپ کو بہت برکت دینا چاہتا ہے. آج لے لو